महात्मा गांधी को देखें, मोहम्मद अली जिन्ना को देखें, इनको बहुत सराहा जाता है, लेकिन जब आप नजदीक से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कीड़े हैं। तो अब सच गोई मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि मुसलमानों के आने से पहले क्या हिंदू एक थे? क्या वो किसी एक धर्म को मानते थे? क्या इनके बीच में रवाबित थे? क्या इनके तौर तरीकों में कोई यकसानियत थी? कोई ऐसी हिंदू कौम नहीं थी। मुसलमानों के आने से पहले कोई ऐसी चीज नहीं थी, ये बिखरे हुए थे। तो मुसलमान भी कभी एक नहीं थे। अब वो मुसलमान जो बंगाल का है, वो जो केरला का है, भाई उसका पंजाब के मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? वो एक जबान नहीं बोलते। चलिए नमाज तो एक ही है, कुरान एक है, लेकिन उनके तौर तरीके, उनके रसूमात, उनकी सोच, ये उनका मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसमें हिंदू सबकत ले गए। तो फिर जो फर्क आने लगा हिंदू और मुस्लिम में, वो बढ़ता चला गया। हम मुसलमान अशराफिया, जो यूपी की अशराफिया थी, जिन्होंने पाकिस्तान के तस्वुर को जन्म दिया, उसको अमली जामा भी पहनाया, हालांकि जिन्ना उनमें से नहीं थे, लेकिन सोच आई थी यूपी से। Is two nation theory really practical in a sense of partition? या अच्छा पार्टीशन जैसे आपने कहा कि हो गई, लेकिन आगे चल के ये जो टू नेशन थ्योरी को मॉडल दोबारा रीमॉडलिंग कहाँ से हुई? पोस्ट 1971 से पाकिस्तान में स्पेशली बात कर रहा हूँ, या हिंदुस्तान में भी इसकी कोई मॉडलिंग अभी इसे मोदी कर रहा है, या इससे पहले भी हुई थी किसी लिटरेचर या किसी पाकिस्तान हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के बुक्स में? अली अब्बास टॉक्स में खुशामदीद। तारीख जो कि अगर देखा जाए तो फातिहों और अमीरों की तारीख वैसे होती है, लेकिन तारीख में एक जो खुसूसियत वो ये होती है कि वो कहीं न कहीं तरह से, किसी न किसी तरह से सच सामने ले आती है। तारीख एक कहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा मुसन्निफ तारीख से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तो इस तरह से अगर हम बरे सगीर की तारीख में देखें तो उसमें ये मुआशरा किसी न किसी हवाले से तकसीम, डिवीजन्स का शिकार रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक खौफनाक तकसीम थी इस सब कॉन्टिनेंट में, वो थी रिलीजियस डिवीजन, मजहबी तकसीम, जिसने इस पूरे बरे सगीर को तकसीम कर दिया। यस, द पार्टीशन 1947, और जिसको हम आगे चल के वो जो नाम देते हैं टू नेशन थ्योरी का बुनियाद और इस तरह के। ये कितनी हकीकी तकसीम है मजहबी तकसीम इस माशरे में, और अगर देखा जाए तो टू नेशन थ्योरी का बुनियाद कब से है। डॉक्टर हूद भाई ने इस पे एक अच्छी बुक भी लिखी है, पाकिस्तान ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने ये जब टू नेशन थ्योरी को हजारों सालों पीछे लिया है, उसको ओरिजिनेट किया है। तो आज हम इसी व्लॉग में इस बुक के आथर, पाकिस्तान ओरिजिन्स, आइडेंटिटी एंड फ्यूचर, डॉक्टर हूद भाई से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर तकसीम जो मुआशरे में है ये कितनी पुरानी तकसीम है, ये कितनी ओरिजिनेटिव, और ये जो स्कीम हिंद मतलब तकसीम हिंद थी, स्कीम पार्टीशन, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था जब मुसलमान और हिंदुओं का जो तकसीम की बुनियाद आखिर क्या थी। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि आपके इसी बुक में जो शुरू में इकबाल अहमद का एक कोटेशन है कि हिस्ट्री वैसे क्या है, क्योंकि युवाल हरारी का जो मॉडर्न में सुन रहा था कि हिस्ट्री इज अबाउट predicting the future. Now history is not more explaining the events and glorify the past. और कुछ लोगों का ये अप्रोच होता है कि हिस्ट्री जो ग्लोरिफिकेशन जो हमें रहा भी है, आइडियलाइज करना, और उसके बाद हम जो है ना वो मिथिकल चीज़ें
وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، نہ کہ ان ریئلٹیز کو ماننا، نہ کہ ان کے بنیاد پہ ہم فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں. وٹ دا اپروچ از پریکٹیکل ٹوارڈ دا ہسٹری. نہیں، لیکن آپ کوئی سا بھی ملک لے لیں، انڈیا لے لیں، اٹلی لے لیں، امریکہ لے لیں، تو چند ایسے اشخاص کو پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے جن کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، انہیں بالکل بے عیب دکھایا جاتا ہے. اگر آپ امریکہ لیجئے، ٹامس جیفرسن، جس کو امریکہ کے بانیوں میں مانا جاتا ہے، جس نے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن لکھا تھا، اور لائف لبرٹی اینڈ ability to choose your life, all this is there. تو اب اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت خرابیاں تھی. وہ شخص جو کہتا تھا کہ غلامی ایک بدبودار چیز ہے، غلط چیز ہے، اور جس پر امریکہ نے جنگ لڑی تھی، ایک خانہ جنگی ہوئی تھی، امریکن سول وار. لیکن وہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے غلام تھے، وہ مالک تھا، اس کے غلام کئی تھے. چلیے، اگر آپ کہیں اور دیکھیں، مہاتما گاندھی کو دیکھیں، محمد علی جناح کو دیکھیں، ان کو بہت سراہا جاتا ہے، لیکن جب آپ نزدیک سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیڑے ہیں. تو اب سچ گوئی میرے خیال میں بہت ضروری ہے. جو بڑے اشخاص ہیں ان کے اندر عیب ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، ان کا یقیناً ایک بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن وہ بے عیب نہیں ہوتے. چلیے، یہ تو بڑے لوگوں کی بات تھی، لیکن واقعات کا اگر حوالہ دیا جائے، آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، تو اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ اٹ واز ناٹ جسٹ فار فریئنگ سلیوز. اس میں جو نارتھ اور ساؤتھ کا جھگڑا تھا وہ بنیادی طور پر اقتصادی تھا، اور اس کو ابھی جا کر تاریخ دانوں نے صحیح طرح سے بیان کیا. اب چلیے آتے ہیں پاکستان ہندوستان پر. تو یہاں جو تقسیم ہند ہوئی تھی، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے؟ یہ آج بھی ہمیں ایک ایسا سوال ہے جو بہت تنگ کرتا ہے. آخر ہندو اور مسلم ساتھ رہتے تھے، صدیوں تک ساتھ رہے. آخر یہاں محمد بن قاسم تو 1300 سال پہلے آیا تھا. چلیے، اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا یہاں وجود قائم کیا اس برے صغیر میں، لیکن مغل زمانے میں اگرچہ لڑائی جھگڑے تو ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن ہندو اور مسلمان تو ساتھ رہتے تھے. تو میں نے اپنی کتاب میں یہ جاننا چاہا کہ آخر وہ کیا بات تھی کہ آخر جناح صاحب نے کھڑے ہو کر 1940 میں مینار پاکستان پر یہ تقریر کی کہ اب یہاں دو قومیں ہیں جو ساتھ نہیں رہ سکتے. تو یہ میرا خیال ایک بڑا دلچسپ سوال ہے کہ یہ تقسیم، میرا مطلب ہے کہ ہندو مسلم ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طور پر رہ نہیں سکتے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا پیچیدہ، بہت دلچسپ سوال بنتا ہے، اس لیے کہ آج بھی ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے. اس کی ویسے آپ کے بک میں تو پیچھے پری ہسٹورک اس میں چلے جاتے ہیں آپ ہندو مسلم، لیکن آپ اگر وہاں سے جائیں تو یہ اگر 1932 میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو رحمت علی نے ایک موومنٹ شروع کی تھی پاکستان کے نام سے، یا 1857 کے ایز اے گیم چینجر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں سے جب، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے تو ہندو مسلم کا ڈویژن انگریزوں نے اس لیے ڈالا کہ کیونکہ وہ اصل میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ یونائٹ ہو گئے تو 1857 تو دوبارہ شاید قریب میں آ جائے. تو ہاؤ یو ایکچولی پری ڈیٹ دس کائنڈ آف دا ڈویژن؟ دیکھیے، میں نے اپنی کتاب ہزاروں سال پہلے سے شروع کی، اور میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے کیا ہندو ایک تھے؟ کیا وہ
کسی ایک دھرم کو مانتے تھے؟ کیا ان کے بیچ میں روابط تھے؟ کیا ان کے طور طریقوں میں کوئی یکسانیت تھی؟ اور چونکہ میں خود اپنے آپ کو کوئی تاریخ دان نہیں مانتا، میں نے بڑے تاریخ دانوں کے حوالہ جات دیے ہیں، ان ان کی سوچی سمجھی رائے کو پیش کیا ہے، اور وہ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ایسی ہندو قوم نہیں تھی، مسلمانوں کے آنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں تھی، یہ بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا، اب مسلمانوں کا آنا ہوا، وہ بزور تلوار آئے تھے، اور وہ آئے تھے لوٹ کھسوٹ کے لیے۔ آخر محمد بن قاسم ایک 19 سال کا لڑکا تھا، اور اس کو شوق تھا، اور کامیاب اس نے فتح کیا، سندھ کو کیا، راجہ دائر کو اس نے زیر کر دیا۔ لیکن اب جب مسلمانوں کی آمد ہوئی، اور جو اس کے بعد صدیوں تک وہ ادھر رہے، تو مسلمان بھی کبھی ایک نہیں تھے۔ اب وہ مسلمان جو بنگال کا ہے، وہ جو کیرلا کا ہے، بھائی اس کا پنجاب کے مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک زبان نہیں بولتے، چلیے نماز تو ایک ہی ہے، قرآن ایک ہے، لیکن ان کے طور طریقے، ان کے رسومات، ان کی سوچ، یہ ان کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ تو پھر انہیں کیسے اکٹھا کیا گیا؟ اور یہ بات شروع ہوتی ہے انگریز کے آنے کے بعد۔ تو انگریز جیسا کہ آپ نے کہا نا، 1857 میں یہ ہندو اور مسلم اکٹھے اٹھ کھڑے ہوئے، انگریزوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ انگریز انڈیا آئے تھے لوٹ کھسوٹ کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ آئے یہاں ادھر، پہلے تو آئے تھے تجارت کے لیے، پھر آئے ادھر جو معدنیات ہیں، ادھر جو پیداوار ہے، اس کی وجہ سے برطانیہ بہت امیر ہو گیا، اور یہ دولت یہ اپنے ساتھ لے جاتے رہے برطانیہ۔ تو وہ ہمیں سدھارنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اب انہیں خطرہ یہ ہو گیا کہ اگر ہندو اور مسلم اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو 1857 دوبارہ ہوگا، اس سے بھی برا ہوگا، اور کیا پتا آگے وقت کیسا آئے۔ ابھی تو برطانیہ بہت مضبوط ہے، لیکن کیا 100 سال بعد بھی ایسے ہوگا؟ لہٰذا انہوں نے دانستاً یہ چاہا کہ ہندو اور مسلم کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے، اور یہ ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی، جس کے باقاعدہ آپ کو دستاویزات بھی ملتے ہیں۔ مگر بات اتنی سادہ نہیں ہے، اس میں 2 اور عناصر ہیں، بلکہ 3 ہیں۔ ایک تو یہ کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں ایسے انتہا پسند تھے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اب یہ جو اکبر کر رہا ہے، شہنشاہ اکبر، یہ ہمارے دین کو خراب کر رہا ہے، یہ ہندوؤں کو نوکریاں دے رہا ہے، یہ ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کر رہا ہے، اور اگر ہم اس راہ پر چلیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میرا مطلب یہ کہ ملاؤں کا کیا بنے گا؟ تو ایک طرف تو یہ بات تھی۔ پھر ایک بڑی اہم بات جس کے اوپر لوگ عموماً دھیان نہیں دیتے، کہ مسلمان تو محض تھے حکمرانی میں، وہ زمینوں پہ جاتے تھے، ان کے پاس ان کو شکار کا شوق تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کا بالکل نہیں تھا، جبکہ ہندو پڑھتے تھے، لکھتے تھے، اور میتھمیٹکس کرتے تھے، اور انہوں نے مغلوں کا سارا کاروبار سنبھالا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جب انگریز آئے تو انگریز کے کام کے نہیں تھے، انہیں بس یہ چیزیں آتی تھی، شکار کرنا اور کھیتی باڑی اور یہ سب کچھ، اور ٹھیک ہے
ہاں انہیں جمالیات کا بڑا شوق تھا. مغلوں نے کتنے خوبصورت باغات بنائے، انہوں نے کیا مقبرے بنائے، مگر لکھنے پڑھنے کا نہیں تھا، سائنس کا نہیں تھا، یونیورسٹی کوئی نہیں بنائی. لہذا انگریز نے کہا کہ بھائی یہ ہندو زیادہ کام کا ہے، مسلمان کچھ ہیں ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی فارسی اور اردو اور عربی میں. تو انگریز نے کہا کہ اب اگر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے، برطانیہ کی حکمرانی میں شریک ہونا ہے، اور ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے، تو پھر تم انگریزی سیکھو، سائنس سیکھو، جدید دنیا کے بارے میں سیکھو. تو کچھ مسلمان ہیں جنہوں نے یہ بات سمجھ لی، خصوصاً سر سید احمد خان. سر سید احمد خان بھی ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں چیز تھی. ایک طرف بہت روشن خیال تھے، دوسری طرف بہت دقیانوس تھے. بہرحال انہوں نے یہ جان لیا کہ مسلمانوں کو اب یہ رونا پیٹنا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہائے اتنے بڑے لوگ تھے اور ہائے ہم فاتح تھے، اب مفتو بن گئے، اور وہ زار و قطار روتے تھے اپنے حال پہ. انہوں نے کہا یہ رونا دھونا بند کرو، جاؤ انگریزی سیکھو، جاؤ سائنس سیکھو. مگر کچھ مسلمانوں نے دھیان دیا، کچھ نے نہیں دیا. لہذا ہندو آگے بڑھتا چلا گیا انگریز کی حکومت میں. تو آپ یہ دیکھیں گے میری کتاب میں جو اعداد و شمار ہیں جو میں نے سرکاری ذرائع سے حاصل کیے، مطلب یہ کہ برطانوی سرکار سے، تو مسلمانوں کو بہت کم نوکریاں ملتی تھیں پروفیشنل کاموں میں، مثلا انجینئر، ڈاکٹر، ٹیکنیشین، وکیل وغیرہ. اس میں ہندو سبقت لے گئے. تو پھر جو فرق آنے لگا ہندو اور مسلم میں وہ بڑھتا چلا گیا. اور پھر جب کانگریس پارٹی بنی، اور یہ 1890 کے لگ بھگ اسی عشرے میں بنی، تو پھر اس سے پہلے میں تھوڑا صرف آپ سے وہ اکانومیکل جو پرسپیکٹو تھا، کیونکہ کلکتہ اس ٹائم یا آسام کے سائڈ پہ یا بنگال کے سائڈ پہ بھی جو اکانومی تھی وہ بھی اس پہ بھی زیادہ تر، کیونکہ وہ ٹریڈ اور ٹی اینڈ باقی جو چائے اور اس کے باقی جو کمپنیز تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس پہ بھی زیادہ تر جو ہندو ہی وہ تھے، کیونکہ اس ٹائم جو کوسٹل سٹیز تھے سارے ہندوستان کے، اس پہ بھی زیادہ تر جو دیکھا جائے، کیونکہ وہ تو مسلمان جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیوڈل لارڈ، شکار گاہیں ان کی بنی ہوئی ہیں. ایک تو سوال وہ تھا. دوسرا سر سید احمد خان کا جو دقیانوسی پارٹ ہے، کنزرویٹو پارٹ کیا تھا اس کا؟ جی، پہلی بات جو آپ نے کی، ہاں جو کوسٹل علاقے ہیں جو سمندر کے ساحل پہ ہیں، ادھر ہندوؤں نے اپنے بڑے بڑے کاروبار قائم کیے، اور ٹریڈنگ میں خاص طور پر انہوں نے بہت بڑی دولت کمائی. تو وہ زمیندار اتنے زیادہ نہیں تھے، اگرچہ بنگال میں صورتحال مختلف تھی، اور یہی وجہ کہ ایسٹ اور ویسٹ بنگال کی تقسیم ہوئی تھی. اچھا، پھر آپ نے سر سید احمد خان کے دوسرے پہلو کے بارے میں پوچھا. اچھا، ایک پہلو تو بڑا روشن خیال تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ اب مسلمان کو اپنے جو پرانے فرسودہ خیالات ہیں انہیں ترک کرنا پڑے گا. تو انہوں نے یہاں تک کیا کہ قرآن کی نئی تعویلیں نکالی، اور سائنس اور مذہب کو، سائنس اور اسلام کو جوڑنے کی انتھک کوشش کی. یہاں تک کہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں معجزات اور سائنس کے بیچ میں تو کوئی میل ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ بات کھل کر سر سید نے کی، اور اس پر بہت کفر کے فتوے لگے ان پر. تو یہ ان کا روشن پہلو تھا. جو سیاہ پہلو ہے، ایک تو یہ کہ وہ غریبوں کو جانوروں سے بھی کم سمجھتے تھے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان. اور وہ کہتے تھے کہ اشرافیہ
وہ جو زمیندار ہیں ہمیں انہیں کو انسان سمجھنا چاہیے، باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں. پھر وہ خواتین کی تعلیم کے بہت خلاف تھے. کہتے تھے کہ عورت کا کام صرف یہ ہے کہ وہ مرد کو کچھ پلیزر پہنچائے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے، بچے پیدا کرنے کے لیے ہے. تو اور پھر کیونکہ ان کا جو پروگریسو پہلو تھا سائنس کے اعتبار سے، اور یہ کہ ہمیں دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ ڈھونڈنا چاہیے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ انگریز کے پٹھو بھی بن گئے. وہ کہتے تھے کہ انگریز ہم سے تو میلوں اوپر ہے، وہ اصل انسان ہے اور وہ جو کہتا ہے اسے مان لینا چاہیے. لہٰذا وہ اس بات کے بہت خلاف تھے کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کی جائے، کہ انگریزوں سے یہی کہا جائے کہ بھائی تم جاؤ واپس سے انگلستان. وہ کہتے ہیں نہیں، انگریز کو ادھر ہی رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ چلا گیا تو ہمارا مائی باپ چلا جائے گا. تو ہمارا جو ریفارمیشن کا وہ پروسیس ہے وہ پورا اسٹاپ ہو جائے گا. کہ ہم مسلمان اشرافیہ، جو یو پی کی اشرافیہ تھی، جنہوں نے پاکستان کے تصور کو جنم دیا، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا، حالانکہ جناح ان میں سے نہیں تھے لیکن سوچ آئی تھی یو پی سے. جناح کو تو سارا سر اسماعیل خان نے اور حسین امام، علی امام تھے شاید، اور پورے جناح تو میرے خیال میں 35 کے بعد تو وہ جو انہوں نے اسماعیل خان کے کہنے پہ یہ جو پگڑی پہنی تھی، جو جناح کیپ تھی، یہ بڑا واضح ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ کیپ پہننا شروع کر دیں. اب جناح صاحب تو پکا انگریز تھے، انگریز صاحب تھے، براؤن صاحب تھے. وہ کوئی دیسی زبان نہیں بول سکتے تھے، نہ انہیں گجراتی آتی تھی جو ان کی مادری زبان تھی، نہ انہیں اردو آتی تھی، نہ عربی فارسی، کچھ بھی نہیں. صرف اور صرف انگریزی، اور بہت شستہ انگریزی بولتے تھے اور انگریزی لہجے میں بولتے تھے. اور جب وہ بنگال بھی گئے یہ کہنے کے لیے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اب سے اردو ہوگی، تو وہ تقریر انہوں نے انگریزی میں کی تھی. تو ان کے طور طریقے بھی دیسی نہیں تھے. دیکھیے اس ملک میں برے صغیر میں مسلمان چھپ چھپ کے شراب تو پیتے ہیں. جناح صاحب چھپ کے بھی نہیں، کھل کر پیتے تھے، مگر ساتھ وہ سور بھی کھاتے تھے. اور یہ بات میری کہی ہوئی، میری گھڑی ہوئی نہیں ہے. اسٹینلی والپورٹ کی کتاب میں دیکھ لیجئے، یا پروفیسر زیدی جنہوں نے جناح پیپرز کمپائل کیے ہیں، ان کی شاپنگ لسٹ میں ½ پاؤنڈ آف ہیم ہوتا تھا ایوری ویک. تو جناح صاحب تو طور طریقوں کے لحاظ سے کوئی مسلمان تو تھے نہیں، لیکن انہوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اب اگر میں یہ اسلامی لبادہ نہیں پہنتا ہوں تو پھر مسلم لیگ تو کہیں کی نہیں رہے گی. اور خاص طور پر جب 1937 میں الیکشن ہوئے تھے، اور ان علاقوں میں جو آج پاکستان کا حصہ ہیں، گویا کہ پنجاب میں اور سندھ میں اور پہلے بنگال، تو ادھر مسلم لیگ کو تو کوئی ووٹ ہی نہیں ملا. 5% ووٹ ملا، اور وہ بھی 5% مسلمانوں نے ان کو ووٹ دیا. لیکن پھر جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام بچاؤ، اسلام بچاؤ، تو پھر تو سب دوڑ پڑے، پھر تو وہ قائد اعظم بن گئے. یو پی اشرافیہ سے شروع کرتے ہیں سر. وہ والا جو سر سید احمد خان والی چیز، پھر میں یہاں پہ صرف آپ سے یہ کنیکٹ کروں گا ڈاٹ کے یہاں سے 1857، کیونکہ یہ 60s کا زمانہ ہے. وہ کسی کورٹ میں جج بھی ہیں سر سید احمد خان، اور پھر وہاں سے
یہ زمانہ شروع ہوتا ہے. تو یہی تو پوائنٹ تھی, ٹرننگ پوائنٹ, جس پہ سر سید احمد خان کو لانچ کیا جاتا ہے. پھر ان کے تعلیمات 1857 تازہ ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کو نہیں لگتا کہ سارے ڈاٹس یہاں سے شروع ہوتے ہیں کنیکٹ, کیونکہ ناؤ ایکچولی if the unity of Hindu Muslim will work even more in triggering the even more like massive incident more than like 1857, جو ہے اگر ہندو مسلم یونائٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انگریزوں کا رہنا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ہاں بالکل ایسا تھا. اور اب دیکھیے انگریز نے بہت سمجھداری سے کام لیا. وہ ایک طرف ان کو زیادہ خطرہ تو مسلمانوں سے تھا. یاد رہے کہ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھا, اس کو تو انہوں نے برما بھیج دیا اور وہاں وہ بیچارہ روتے روتے مار گیا. لیکن جو نزلہ گرا وہ ہندوؤں پہ کم پڑا بھی ان پہ, لیکن زیادہ مسلمانوں پر. اور جو غالب جو اس وقت دلی میں رہتا تھا, اس نے جو دلی کا حال بنایا وہ تو اب امر ہو گیا. لہذا انگریز اب وہ جانتا تھا کہ خطرہ کہاں سے ہے, لیکن اس نے مسلمانوں کو زیادہ دبانا بھی نہیں چاہا. دیکھیے انگریز جو ہے بہت ایک دوراندیش قوم تھی اس زمانے کی, اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو بالکل نوکریاں نہ دیں تو ان میں پھر ایسا غصہ پیدا ہوگا جو پھر بالآخر پھٹ پڑے گا. لاوا جو نکلے گا پھر خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا. لہذا انہوں نے مسلمانوں کو پھر بھی نوکریاں دیں اور اعلیٰ درجے پر دیں. کسی کو ڈی سی لگا دیا, کسی کو کہیں کوئی بڑی وکالت دے دی, کسی کو جہاں جہاں وہ کر سکتے تھے انہوں نے ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ بہت زیادہ وہ ناراض نہ ہوں, مسلمان بہت زیادہ ناراض نہ ہوں. اور مگر ایک چیز میں وہ ناکام رہے. ان کا جو مثلا آئی سی ایس کا ایگزام تھا, انڈین سول سروس کا, جو آج کل سی ایس ایس بن گیا پاکستان میں, ادھر مسلمان کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. لہذا ان کو ایڈمنسٹریشن میں وہ مقام نہیں مل سکا کیونکہ وہ تعلیم سے دور تھے. یہی سب سے بڑی کمزوری تھی مسلمانوں کی کہ وہ تعلیم سے دور رہتے تھے. اور باوجود اس کے کہ اب زمانہ بدل گیا تھا, صنعتی انقلاب برپا ہو چکا تھا, ریل گاڑیاں چل رہی تھی, ٹیلی گراف آ گیا تھا, توپ خانے آ گئے تھے, لیکن مسلمانوں نے ان کے اصول کار جاننا نہیں سیکھا, جاننے کی کوشش بھی نہیں کی, جبکہ ہندو ٹیکنالوجی کو سمجھنا بھی چاہ رہے تھے, اس کے اصول بھی جاننا چاہ رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کلکتہ میں خاص طور پر سائنس جنم لیتی ہے, جس کے نتیجے میں بہت بڑے سائنسدان پیدا ہوئے. آج سے 100 سال پہلے ستیندر ناتھ بوس, سی وی رامن, ساہا وغیرہ, یہ سارے لوگ ادھر پیدا ہوئے. سری رامن اسپیکٹرس کو بھی بڑی مشہور ہے, آئی آر کے جو سر وہ جو انہوں نے ڈسکور کیا تھا انفرارڈ ریڈیشن کے بیچ میں جو انہوں نے فریکوینسی, سر سری رامن نہیں تھے, وہ بڑے بڑے فزسٹ تھے اس ٹائم کے سب کانٹیننٹ. ہاں, اور آپ کو ایک بھی مسلمان اس زمانے کا نظر نہیں آتا. اور اگر آپ اگلے 100 سال دیکھیں تو مسلمانوں میں, یا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ان میں سے صرف ایک تھا, اور وہ عبدالسلام ہے جس کے اوپر ہم تھوکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے, احمدی ہے, اس کو تو ہم مانتے بھی نہیں. لہذا جو رویے تھے, بنیادی طور پر سائنس اسی حال میں ترقی کرتی ہے جب آپ کا ذہن کھلا ہو, مگر برے صغیر کے مسلمانوں کے دماغ بند تھے, تالے لگے ہوئے تھے, اور وہ تالے
ہنوز ٹوٹے نہیں ہیں, کھلے نہیں ہیں. اچھا سر, پھر آگے وہی والی بات, 1880s کے زمانے میں کانگریس کا بننا, سرکمسٹانسز, پھر دین آگے جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں, اینڈ دین اپ ٹو دا پاکستان اسکیم 1930 تک, اس کے بیچ میں یہ ساری ڈفرینسز بڑھتے گئے, یا جنہوں نے جو شروع میں اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کرتے ہیں پھر وہ ایز اے ایمبیسڈر بٹوین مسلم ہندوز کا بھی رول پلے کرتے ہیں, دین ہاؤ دا ڈویژن ایکچولی گاٹ ایکسپینڈیڈ اپ ٹو دا لیول آف پاکستان اسکیم؟ اس میں ضرور دو کمیونٹیز جب بننے لگتی ہیں, اچھا میں یہ نہیں کہوں کہ دو کمیونٹیز تھیں, ان کے بیچ میں بہت اوور لیپ بھی تھا. تو یہی تکلیف تھی شاہ ولی اللہ کو اور شیخ سرہندی کو کہ یہ ہندو رسومات بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر گھس رہے ہیں, اس کو فارغ کرو. تو ایک طرف تو یہ تھا, تو دوسری طرف جو 1930s میں ایک اور رجحان تھا ہندوؤں میں, جس میں سوارکر تھا اور پھر بعد میں گولوالکر. یہ لوگ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بالکل ان کے ساتھ وہی کیا جائے جو ہٹلر کر رہا ہے جوز کے ساتھ, کہ ان کو ہم کبھی اپنوں میں شمار نہیں کر سکتے. بے شک یہ 1000 سال پہلے آئے ہوں اور اس دھرتی پہ رہے ہوں, لیکن ہم ان کو نہیں مانتے. تو یہ انتہا پسند دونوں طرف تھے, لیکن جو اس کو ہوا دینے والے تھے, اور ان میں پھر اب مسلم لیگ کا یہی مدعا تھا کہ انگریز ہمیں تحفظ دے, انگریز ہم پر اس کی عنایتیں ہمیں چاہیے, اور انہوں نے کبھی انگریز کی مخالفت نہیں کی. جبکہ کانگریس جو 1890 میں بنی تھی, اس کا مطالبہ یہ تھا کہ وی وانٹ سیلف رول. تم لوگ باہر سے آئے ہو, جاؤ واپس, ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے حالات خود سنبھال سکیں. تو یہ جو فریڈم موومنٹ تھی اس میں مسلمان تھے لیکن کم تھے, زیادہ وہ تھے جو انگریز کا تحفظ چاہتے تھے. اور یہی اب بڑھتا گیا اور انگریز بھی اپنا کھیل کھیلتے رہے. تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ تکونا ہے, ایک ٹرائنگل ہے, جس میں ایک طرف, جس کے ایک کونے پر انگریز ہے, ایک پہ ہندو, ایک پہ مسلمان, اور یہ سب اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, تو پھر سر یہ جو یو پی اشرافیہ ہے, اس کا آگے چل کے جو والا محمدن جو جماعت, اور پھر آگے چل کے جو ان کی محمدن کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں, علی گڑھ یونیورسٹی میں جتنا بھی سر سید احمد خان کی جو روٹڈ چیزیں تھیں, لیکن آگے چل کے یہ کب سے پاکستان موومنٹ کو یا تو سمجھ لیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کے روٹس وہیں سے ہی آتے ہیں, محمدن ایسوسی ایشن اور یہ جو سارا جماعت تھی اس طرح کی؟ ایم اے او کالج جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی, وہ ایک مرکزی پوائنٹ تھا پاکستان موومنٹ کے لیے, اور جناح صاحب وہاں اکثر جاتے تھے. اور یہ سب کچھ ہوا, جو علی گڑھ کی سوچ ہے یہ پھر سرایت کرنے لگی مختلف مسلمان کے گروپوں میں, اور انہیں ایک چیز پہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندو اور مسلم الگ ہیں, اسلام خطرے میں ہے, جب تک ہم الگ ملک نہیں بناتے تو اس وقت تک مسلمان بچ نہیں سکتا. اب یہ اور بات ہے کہ جب وہ کامیاب ہوئے سن 47 میں, تو اکثریت مسلمانوں کی تو رہ گئی انڈیا میں. وہ بات ایسی ہے جس کی طرف کوئی آج پاکستان میں دھیان ہی نہیں دینا چاہتا. وہ بس نعرہ بازی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مسلمان کتنے کمزور ہو گئے اس کے نتیجے میں, کہ اکثریت مسلمانوں کی رہ گئی انڈیا میں. اور چونکہ
اب ادھر اکثریت ہندوؤں کی، اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہم سے بغاوت کی، ان پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تو میں نے اپنی کتاب میں بتایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو بڑے دور اندیش تھے اور جن کو خطرہ تھا کہ عین یہی ہوگا، جب آزادی کا اعلان ہوا 15 اگست کو سن 47 میں، تو وہ انتہائی دکھی تھے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خدشات بالکل ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ اب انڈیا کے مسلمان اس غلطی کا خمیازہ بھگت رہے. اچھا سر، وہی والی بات کہ از ٹو نیشن تھیوری ریئلی پریکٹیکل ان اے سینس آف پارٹیشن، یا اچھا پارٹیشن جیسے آپ نے کہا کہ ہو گئی، لیکن آگے چل کے یہ جو ٹو نیشن تھیوری کو ماڈل دوبارہ ری ماڈلنگ کہاں سے ہوئی؟ پوسٹ 1971 سے پاکستان میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں، یا ہندوستان میں بھی اس کی کوئی ماڈلنگ ابھی اسے مودی کر رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی ہوئی تھی کسی لٹریچر یا کسی پاکستان ہسٹری کے، انڈین ہسٹری کے بکس میں؟ ہمیں بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی پوری کوشش میں ہے کہ انڈیا کی شکل و صورت بدل دی جائے، کہ ادھر مسلمانوں کو زیر کیا جائے، کہ اسے ایک ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے. اس میں ان کو بہت رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اور باوجود اس کے کہ اب وہ تیسری بار یہ کوشش میں ہے، رام مندر بھی بنا دیا، لیکن انڈیا میں مزاحمت ہے اس کے خلاف. پاکستان کو دیکھیے، آپ نے 71 کی بات کی، جب ٹو نیشن تھیوری کے تو اس کی دھجیاں اڑ گئی، اس سے سمندر میں اس وقت پھینک دینا چاہیے تھا. واٹ نان سینس کہ آپ ایک ملک فقط مذہب کے نام پر بنا رہے ہیں. وہ نان سینس تو اب ہمارے سامنے اور زیادہ واضح صورت میں نظر آ رہا ہے. ذرا یہ دیکھیے اس وقت اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے. ادھر جو افغان نظر آتا ہے سڑک کے اوپر، پولیس اسے اٹھا کر ترخم اور پھر افغانستان پھینک دیتی ہے بے دردی کے ساتھ. خواب وہ شخص پاکستان میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، وہ سنی مسلمان ہے، شیعہ بھی نہیں ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، مگر ٹو نیشن تھیوری کی تو دھجیاں اڑ گئی. نان سینس، ٹوٹل نان سینس. اگر ٹو نیشن تھیوری درست ہوتی تو پھر کیا ہم اپنے مذہب کے لوگوں کو ایک دوسرے ملک میں اٹھا کر پھینک دیتے، جہاں ان کے اوپر ظلم ہوگا، جہاں ہماری بٹھائی ہوئی حکومت، طالبان حکومت انہیں کچل دے گی، اور خاص طور پر جو بچیاں ہیں، خواتین ہیں، جو رو رو کر یہاں سے جاتی ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں ان کے لیے کیا ایک مصیبت، ایک عذاب ان کا انتظار کر رہا. اچھا بلوچستان لے لیجئے، بلوچستان پر تو پنجاب کا قبضہ ہے. میں خود گیا وہاں، دیکھا تو ہر چیک پوائنٹ پر پنجابی کھڑے ہیں. وہ پوچھتے ہیں بلوچ سے، تم کیا کر رہے ہو ادھر، تم اس وقت یہاں سے یہاں کیوں جا رہے ہو؟ بلوچ کہتے ہیں جناب یہ تو ہماری زمین ہے، آپ یہاں کیسے آئے؟ ہاں، اگر ٹو نیشن تھیوری درست ہوتی تو کوئی یہ سوال نہ کرتا. بے شک آپ کہیں گے فتنہ ہندوستان ہے، بے شک آپ کہیں گے یہ خوارج ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیوری ہیز فیلڈ. لیکن سر آپ نے جو اپنی بک میں بھی لاسٹ میں لکھا ہے، میں دوبارہ ریوائز کرنا چاہ رہا ہوں، فیوچر میں لکھا ہے آپ نے 3 physical perils
up ahead, وہ کون سے 3 فزیکل جو آپ نے پیرامیٹرز دیے ہیں؟ ایک تو بالکل واضح جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے اور ایسی بھیانک قسم کی آئے گی. اب تک تو ہم نے اس کے صرف ہلکے پھلکے اثرات دیکھے ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سندھ میں جو گرمی پڑے گی, کیا کوئی جیکب آباد میں رہ سکے گا, سندھی میں رہ سکے گا جب 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا؟ ہاں, آپ ایئر کنڈیشننگ لگا لیں اشرافیہ کے لیے, لیکن جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, جو باہر نکلتے ہیں, جب 50 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوگا تو آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ سندھیوں کو بھاگنا پڑے گا سندھ سے. وہ کہاں جائیں گے پتہ نہیں کہاں جائیں گے. بلوچ کہاں جائیں گے؟ کچھ پنجاب کی طرف جائیں گے. پھر جب گرمی اور بڑھے گی تو پنجابی کہاں جائیں گے؟ وہ گلگت بلتستان کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. لیکن ادھر پہاڑ گر رہے ہیں, ادھر سے گلیشیئر میلٹ ہو کر پگھل کر یا تو سیلاب آئے گا یا خوشحالی آئے گی. تو موسمی تبدیلی یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. اور تو اور اب یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے شہر کس طرح سے ان میں ہوا زہر آلودہ ہے, زہر سے بھری ہوئی ہے. آپ لاہور کو چھوڑیے, لاہور از ون آف دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز آف دا ورلڈ ناؤ. نہیں, سوری, ناٹ ون بٹ از دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹی. جس کا مطلب یہ کہ جب آپ ادھر سانس لیتے ہیں تو آپ کی سانس گھٹنے لگتی ہے. اور یہی چیز یہاں اسلام آباد میں ہونے لگا, یہی چیز. اچھا, تو یہ موسمی تبدیلی. پھر ایٹمی جنگ. میں نے 3 پیرلز کا نام لیا. ایک کلائمیٹ چینج, ایک ایٹمی جنگ. یہ ہم بڑے خوش ہیں. وہ آپریشن سندور میں ہم نے ان کے 5 جہاز 6 جہاز, اور اب ٹرمپ کہتا ہے کہ 8 جہاز مار کے رکھ. ویل, تھینک یو چائنیز, یہ آپ نے کر دیا. لیکن یہ انڈینز اتنے بھی بدھو نہیں ہیں. اگلی دفعہ جب کچھ ہوگا تو پھر آپ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. پھر غصہ انڈیا کو آ سکتا ہے یا پاکستان کو آ سکتا ہے. اور جب کوئی جرنیل آپے سے باہر ہو جائے گا, یہ مجھے نہیں پتا کہ ادھر یا ادھر, تو میزائل کا بٹن دبا دے گا. میزائل پہ ایٹم بم ہو سکتا ہے. ایک ایٹم بم چلا تو پھر سب چلیں گے. یہ دوسرا خطرہ ہے. اور تیسرا جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا, وہ آبادی کا بم ہے جو پھٹ رہا ہے. پاپولیشن بم. خدا را, آپ اوپر سے دیکھیں, پہلے اسلام آباد کیا تھا, اب کیا ہے. کراچی کیا تھا, اب کیا ہے. کراچی تو اب حیدرآباد سے ملتا ہوا مجھے دکھائی دے رہا ہے. راول پنڈی اور اسلام آباد ایک ہو گئے ہیں. کچھ وقت کے بعد جو زمین ہے یہاں سے, میرا مطلب ہے کہ اسلام آباد سے لاہور تک, اب بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ موٹر وے پہ جائیں تو ہر طرف کنسٹرکشن. یہ کیوں؟ اس لیے کہ آبادی جو پاکستان کے بننے کے وقت اگر ایک اکائی کہی جائے, 1 یونٹ, اور وہ 28 ملین تھی, تو اب یہ 250 ملین سے تجاوز کر گئی ہے. گویا کہ 9 گنا بڑھ گئی ہے. آپ اس کو اگر نہیں روکیں گے تو پھر 25 سال کے بعد یہ ڈبل ہو جائے گی, پھر ڈبل, پھر ڈبل, پھر ڈبل, اور 6 ڈبلنگز کے بعد جتنی آبادی پاکستان کی ہے سو پوری دنیا کی آبادی کے برابر ہو جائے گی. پھر تو ادھر آپ کے پاس اتنی جگہ بھی نہیں رہے گی کہ آپ اپنے ہاتھ آگے کھول کے نا ایسے کر سکیں. ملا ہمیں پاپولیشن پلاننگ کرنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جتنی آبادی بڑھے اور اچھا, زیادہ مجاہد ہوں گے, اسلام غالب آ جائے گا پوری دنیا کے اوپر. او بے وقوف ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ اس کا انجام یہ کہ ہم گھٹ کے مر جائیں گے ادھر, گھٹ کے. اور اب دنیا کے ملکوں میں پاکستان از دا
7th largest in the world, اور ہماری جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ دنیا کی سب سے زیادہ ہے، اور یہ سب ان بے وقوف ملاؤں کی وجہ سے ہے۔ اچھا سر، میں اصل میں اس میں آپ کی یاداشتیں مطلب تھوڑا بہت وہ بس ریوائز، آخری یہ سیشن ہے، مطلب آپ کی میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کراچی گرامر اسکول میں پڑھتے ہیں، پھر وہ جو یاداشتیں ہیں 1965 سولجر بازار میں جا کے وہ دیکھتے ہیں، حب الوطن، یہ وہ سب کچھ، پھر آپ کے جو ہے نا وہ ایک انسپریشن ہے آپ کی آرمی میں جانے کی اور اس طرح کی، اچانک یہ آپ کا کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا ہسٹری جو ہے، یا ایون میں صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 1971 کے بعد کوئی واقعی میں بٹھائے گئے پاکستان اسٹڈی پہ لوگ، جیسے کے عزیز صاحب مرڈر آف ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ پیپل ایکچولی جس طرح سے اس میں ہے کہ گیٹ دا ہسٹری واٹ اٹ ڈیزرو، تو ان کو ہمیں بھی یہی دیا گیا کہ وی ایکچولی ناؤ ول بی گیٹنگ دا ہسٹری واٹ وی ایکچولی ڈیزرو ان اے سینس آف اوور مائنڈ اسٹیٹ یا جو بھی، تو اس پہ کس طرح کی انجینئرنگ کی گئی پاکستان اسٹڈی پہ 1971 کے بعد جو حشر ہوا اس پاکستان کے اس کے ساتھ جو اسٹڈیز ہیں، اب ہمارے پاس جو بھی اسٹڈیز ہیں پاکستان اسٹڈی کے بکس ہیں اس میں آپ دیکھیں جو حشر ہوا ہے۔ جی، تو ریاستیں جھوٹ بولتی ہیں، وہ تاریخ کے حقائق کو ایسی روشنی میں پیش کرتی ہے جس سے اس ریاست کو فائدہ ہو، اور اگر ایک شہری اس بات کو جان لے تو وہ پھر خود سچ تلاش کرنے کا متمنی بن جاتا ہے۔ اور اب چونکہ ہمارے پاس بہت سے ذرائع ہیں، انٹرنیٹ ہیں، تو ہم ہر چیز کا کھوج لگا سکتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے۔ بلکہ میری کتاب اسی لیے میں نے لکھی کہ ہمیں اتنا زیادہ جھوٹ بولا جاتا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سن 65 کی جنگ میں ایک 15 سال کا نوجوان تھا، نادان نوجوان، جس نے حکومت کی بات یہ مان لی، ایوب خان کی بات مان لی تھی، اور بہت خوشی سے کہ اب انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، ہم اس کا منہ توڑ دیں گے۔ تو میں بھاگا فوج، پہلے آرمی، پھر ایئر فورس، پھر نیوی، ہر ایک کے پاس میں گیا کہ مجھے بھرتی ہونے دو، مجھے ان انڈینز کو مارنا ہے، وہ کیا ان کی مجال کہ وہ ہم پر حملہ کریں۔ نہیں، انہوں نے بھرتی ہونے دیا، بہرحال ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ کتنا جھوٹ مجھ سے بولا گیا، یہ تو ایک جھوٹ ہے، لیکن کتنے جھوٹ ہمارے نوجوانوں، ہمارے معصوم ذہنوں میں کتنے جھوٹ بھرے گئے۔ لہذا یہ ہر ایک پہ لازم ہوتا ہے، خواہ وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو یا امریکن ہو، اور سچ کی تلاش۔ میں ایک بات پر مصر ہوں، we should always strive to know the truth۔ تھینک یو سر۔ آخری جسٹ دا میسج فار دا ایکچولی جین زیز، کیونکہ اب ریسنٹلی ایک وہ آیا ہے بومرز ورسز جین زی کا ایک آرٹیکل تھا ہمارے دوست زرین نظامانی کا بھی، تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بومرز اٹ از our now what actually you are now manipulating we all Gen Z understand in a very good way, and what actually the message from Dr. Hood bhai is for the Gen Zs? Investigate. Take 2 thoughts, 3 thoughts, keep them in your mind at the same time. جب تک آپ ہر طرف نہیں دیکھیں گے اور ہر ایک کا نقطۂ نظر سمجھیں گے نہیں، اور جب تک آپ صحیح حقائق کی کھوج نہیں لگائیں گے، تو گمراہ ہونا بہت ہی آسان ہے، خاص طور پر ایک ایسی دنیا میں جہاں AI سے آپ تصویریں بدل سکتے ہیں، ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہوش مند رہنا ہے، اس دنیا کو سمجھنا ہے، صحیح کام کرنا ہے اور غلط کام سے اجتناب کرنا ہے، تو پھر سچ کی تلاش کے لیے آپ کو ہر وقت کھڑا ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ اور دوسرا سر، is there any alternate of readings because in such an era of digital age
ریڈرس آر گیٹنگ ڈیمینیشن, جو ریڈنگ کی وہ ریڈوہولک ایک ہیبٹس تھیں وہ کم ہو رہی ہیں. آپ آج کل کتنی ریڈنگ کرتے ہیں اور ہاؤ ٹو بی ویری اسٹچ ٹو دا ریڈنگ ہیبٹس, کوئی ایسے ٹرکس بتائیں. تو دیکھیے میرے پیچھے جو لائبریری ہے میں اس میں کتابوں کا اضافہ کرتا رہتا ہوں. دوسرا یہ کہ اب آپ کے پاس اتنے آپشنز ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جو معتبر قسم کے پبلشرز کی چھاپی ہوں, جن کے ریویوز بھی چلیے مناسب اچھے ہوں, اور پھر آج کل تو پی ڈی ایف حاصل کرنا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو کتابیں پڑھیے اور انگریزی میں, اس لیے کہ اردو میں دیکھیے مجھے اردو سے کوئی بیر نہیں, لیکن ہماری جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے وہ ایک صدی کیا صدیوں سے رکی ہوئی ہے. اگر کوئی فارسی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے فارسی میں, کیونکہ فارسی میں ایران میں جو بہت سی پروگریسو کتابیں چھپی ہیں وہ ہمارے لیے سود مند ہوتی ہیں, لیکن ہم فارسی نہیں پڑھ سکتے نا. اور اردو میں ہیں کچھ چند ایک کتابیں ہیں لیکن کم ہیں. اچھا سر, اینی کائنڈ آف ریڈنگ جو سجیسٹ لائک نیکسس یا ہراری یا کوئی اور اس طرح کی جو ریڈنگس ہیں آپ؟ یہ ایسے کرتا ہوں کہ میں ایک ریڈنگ لسٹ بناتا ہوں, وعدہ نہیں کر سکتا کہ کب یہ تیار ہوگی. میرے کمپیوٹر کے اوپر کوئی 3000 کتابیں ہیں, ان 3000 سے میں کوئی 10 چنتا ہوں. Sure, sir. I'll be waiting. Thank you, sir. Thank you.